शख्सियत की बारगाह में अरीदा पेश करने जा रहा हूँ कि अदब जिनके दर का पहरेदार, जबान जिनके घर की बांदी, इल्म अदब का एक अजीम शान पैकर, एक मुदब्बिर का तजुर्बा, एक मोमिन का यकीन, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली का पैगाम, सादात बिलग्राम शरीफ की मोहब्बत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान। जब ये तमाम चीजें एक जगह जमा होती हैं तो एक तस्वीर नजर आती है। उसी तस्वीर को दुनिया अहले सुन्नत, आशिक़े महबूब इस्लामी, खतीब दीन रब्बानी, जानशीन फातिह बिलग्राम, आबूए बिलग्राम, सादात बिलग्राम और हुजूर सैयदी सरकार हुजूर सैयद अनस हुसैन साहब क़िबला वास्ती बिलग्राम शरीफ के नाम से मौसूम करती है। हजरत की जात बाबरकत तशरीफ फरमा है, हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर लें। आइए हजरत की बारगाह में अरीदा पेश करते हैं कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हो। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर। इतनी कमजोरी के साथ जिनके नाना जान का नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटे यहाँ पर बैठे हैं, आप नारा लगा रहे हैं मदीने वाले आका की, उनके बेटे यहाँ पर उनकी मोहब्बत में चेहरे की ज़ियारत करें, नारा लगाएं, नारे तकबीर। पीछे वाले कुछ खामोश हैं। हजरत ने भी कहा था कि आप खड़े हैं, दर्द हम लोगों के पैरों में हो रहा है, आप बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जानशीन फातिह बिलग्राम, जानशीन कुतुब बिलग्राम, हुजूर सैयद सरकार हज़रत अनस हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत की बारगाह में अरीदा पेश है। हजरत कुर्सी किताबत पर दरवाज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला मौला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदिही हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़ आ हर आंचे हस्ती, बाज़ आ गर काफिरो किबरो बुत परस्ती, बाज़ आ ई दरगाह मा दरगाह नो उम्मीदी नीस्त, गर सद बार तौबा शिकस्ती, बाज़ आ। आप लोग खैरियत से हैं? ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के चंद अशार। हमारे आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह दहन में है ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और हमारे तालिब शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। किसी ने कहा है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। रबी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे, इश्क पैदा करो, तो हमारे आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम है कि खुदा ताला
ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہے نا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے محبت سے اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا کرتا۔ پھر خواجہ صاحب ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت گنہگار، بہت بدکار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے نوجوان، تو بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تجھے تیری مغفرت کیسے ہوئی؟ تو حاجیوں کے ساتھ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں، میں گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، جب میں گھر سے نکلا کرتا تھا تو اپنی ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، میری سبحان ماں اللہ۔ دعا کرتی تھی کہ پروردگار عالم تجھے بخش دے اور تیرا حشر حاجیوں کے ساتھ کرے۔ میری ماں کی دعاؤں کا یہ ثمرہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا حشر حاجیوں کے ساتھ کیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آیا، سید صاحب قبلہ آئے، یہاں پر آنے آپ لوگوں نے نعرہ لگایا، ہے نا؟ نعرہ لگایا، ہاتھ چومے، مصافحہ کیا، پیسے دیے، سب کچھ کیا، سب کو اچھا لگتا ہے، انسان ہے نا؟ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کیا جائے اچھا لگے گا نا؟ آپ کے ساتھ کیا جائے اچھا لگے گا نا؟ ابھی آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، سب کو اچھا لگا، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہم کو بھی اچھا لگا، یہ سب کو بھی اچھا لگا، لیکن ایک سوال کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہم لوگوں کے قدم میں کھڑے ہوئے، ہم لوگوں کے ہاتھوں کو چوما، ہم لوگوں کے لیے نعرے لگائے، کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما تھا؟ جس طریقے سے ہم لوگوں کے ادب میں کھڑے ہو رہے تھے، کبھی اپنے باپ کے ادب میں کھڑے ہوئے تھے؟ ہاں؟ جس طریقے سے ہم لوگوں کے سے مصافحہ کرنے کے لیے پریشان تھے، کبھی باپ سے مصافحہ کرنے کے لیے دوڑے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم لوگوں کے ہاتھ چوم رہے تھے، گلے میں مالا ڈال رہے تھے، کبھی اپنے باپ ماں کے ہاتھ چومے تھے، اس کے گلے میں مالا ڈالی تھی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں؟ بتائیے، ہاں؟ کبھی کیا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم لوگ خیر ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، صرف نام سنا ہے، آپ ہم لوگوں کے لیے دوڑنے لگے، کھڑے ہونے لگے، نعرے لگانے لگے، لیکن ان ماں باپ نے آپ کو پوری زندگی پالا ہے، سبحان اللہ۔ ماں باپ کے لیے کیا تھا؟ بہت عمدہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ ایک بات بتائیے، وہی ماں، ذرا غور کریے گا، وہی ماں جب آپ اس ماں کے پیٹ میں تھے تو اس ماں نے اپنا 9 مہینے پہ آپریشن، ڈاکٹر نے آپریشن بتایا، اس ماں نے اپنا پیٹ کٹوایا، جب پیٹ کٹوا کے ماں کو بے ہوشی کا انجیکشن تھا، جب اس کا پیٹ کاٹا گیا، آپ باہر آئے، دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد جب وہ ماں ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے ایک ہی خواہش ظاہر کی کہ میرے بیٹے کی شکل مجھے دکھا دو۔ سبحان اللہ۔ اس نے آپ کی شکل دیکھ لی، اپنا سارا درد بھول گئی، ہے نا؟ وہی ماں رمضان میں روزے رکھتی تھی لیکن اپنے سینے سے آپ کو دودھ پلاتی تھی، ہے نا؟ یاد کریے وہ دن جب آپ سردیوں کی راتوں میں بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو وہی ماں سردیوں میں خود کی طرف لیٹ جایا کرتی تھی، آپ کو سو کی طرف لٹا دیا کرتی تھی، رات بھر کروٹیں بدلا کرتی تھی کہ تاکہ میرا بیٹا سکون سے سو سکے۔ بہت عمدہ بیان، زندہ باد، زندہ باد۔ وہی ماں جب آپ چھوٹے تھے، بھوکے ہوتے تھے تو چولہا پھونکتی تھی، دھواں نکلتا تھا، آنسو آنکھوں میں لگتے تھے، دھواں نکلتا تھا، آنکھوں میں لگتا تھا، آنسو بہتے تھے۔ کس لیے وہ آنسو بہتے تھے؟
تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ سے آنسو نہ بہنے پائیں، ہے نا؟ لیکن آج ہمارے طریقے، آج ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ آج وہی ماں، ہماری شادی ہو گئی، وہی ماں ہم کو آواز دیتی رہتی ہے کہ بیٹا میری بات سن لے، لیکن بیٹا ماں کو جھڑک دیتا ہے، لیکن بیٹا ماں کی بات کون سنی کر کے چلا جاتا ہے۔ بی بی نے ایک بار آواز دی، بیٹا دوڑ کے سنتا ہے، تیز آواز میں جواب دیتا ہے، وہی ماں بار بار بلاتی ہے، بیٹا جاتا ہے۔ آج بیٹا کے پاس، بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ماں کے پاس جائے، کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جائے۔ یقین مانو، تم دنیا کی کسی بھی ٹینشن میں ہونا، جا کے ماں کی گود میں سر رکھنا اور ایک بار لیٹ جانا، تمہاری ماں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دے گی، دنیا کی آدھی ٹینشن کم ہو جائے گی، ہے نا؟ کبھی تم نے سوچا تھا کہ وہ ماں، اس نے تم کو اتنا بڑا کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں؟ وہی ماں جب تم گھر سے کہیں باہر جاتے تھے نا، تو وہ ماں کام تو کرتی تھی، لیکن ایک ہی دعا کرتی تھی، پروردگار عالم میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ جائے، پروردگار عالم میرا بیٹا جس کام میں سے گیا ہے اس کام میں کامیاب ہو جائے، اے پروردگار عالم میرا بیٹا، میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا۔ وہ ماں بار بار وہ کام کرتی رہتی تھی، لیکن تمہارے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ وہی ماں تھی، جب تم گھر لوٹ کے آتے تھے نا شام کو، وہ ماں سب سے پہلے تم سے ایک سوال کرتی تھی، اے بیٹا تم نے دوپہر میں کھایا تھا؟ اے بیٹا تیرے لیے کھانا لگا دوں؟ تم کہتی تھی کہ تم ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہی ماں جب تک تم لوٹ کے نہیں آتے تھے تمہارے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہی ماں جو تم باہر ہوتے تھے تمہارے دوپہر کے کھانے کی فکر کیا کرتی تھی، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، لیکن جب تم گھر لوٹ کر آتے ہو تو وہ ماں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہے، تم تو کھانے بیٹھ جاتے ہو۔ کبھی ایک مرتبہ بھی اس ماں سے نہیں پوچھتے، اے میری ماں تو نے دوپہر میں کھایا تھا؟ اے میری ماں تو نے اس وقت کھایا ہے یا نہیں؟ تم کھانا کھایا، بیوی کے کمرے میں چلے گئے، وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے پیسے کی لالچی نہیں ہے، صرف تمہارے دو میٹھے بول سننا چاہتی ہے، وہ تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتی، صرف تمہاری ایک مسکراہٹ کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ تم سے کسی بات کی امید نہیں رکھتی، وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کا بیٹا اس سے محبت سے بول دے، ایک مرتبہ اس کا بیٹا اس سے خیریت پوچھ لے۔ وہ تمہاری کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ چاہے تو اپنا حق مانگ سکتی ہے، لیکن تمہاری بیوی کے لیے، تمہاری بیوی ہوتی ہے، تم بیوی کی ایک آواز پہ چل دیتے ہو، ماں تمہیں 10 بار بلاتی رہتی ہے، تم پلٹ کے جواب نہیں دیتے، ماں کو جھڑک کے چلے جاتے ہو۔ کبھی ایک بار بیوی کو جھڑک کے دیکھو کیسے تیور دکھائے گی، لیکن وہ ماں ہے، تم جھڑکتے ہو، تمہاری بات کو نظر انداز کرتی ہے، پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ جانتے ہو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک نوجوان تھا جس کا آخری وقت تھا، جب لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، لوگوں نے جب زیادہ تلقین کی اس کی زبان پہ کلمہ نہ جاری ہوا، لوگوں نے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نوجوان سے کہتے ہیں اے نوجوان کلمہ پڑھ، نوجوان نہیں پڑھ پاتا ہے، بہرحال اللہ کے نبی لوگوں سے دریافت کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں یا رسول اللہ اس کی ماں اس سے ناراض رہتی ہے، اللہ کے نبی اس کی ماں کو بلاتے ہیں، اس کی ماں سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی میری باتوں پہ بیوی کی باتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا، میں پکارتی تھی میرے پاس نہیں آتا تھا، بیوی ایک بار پکارتی تھی فوراً دوڑا چلا جاتا تھا، یا رسول اللہ یہ میں بھوکی رہتی تھی، یہ مجھے نہیں پوچھتا تھا، بیوی کو پوچھا کرتا تھا، میری باتوں پہ بیوی کی باتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ماں، اے بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہ کروں گی، اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، یا رسول اللہ میں اس کو کسی بھی حال میں معاف نہ کروں گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت اگر ایک لکڑی کا ڈھیر لگایا جائے، اس میں آگ جلائی جائے، پھر تیرے بیٹے کو ڈالا جائے تو بھی کیا تو اسے معاف نہ کرے گی؟ کہتی ہے یا رسول اللہ تب تو میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اے عورت
عورت مجھے اور خدائے تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اتنا سننا تھا، وہ عورت فوراً خدائے تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے۔ ادھر معاف کرتی ہے، ادھر اللہ کے نبی نوجوان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی وہ نوجوان ایک کلمہ پڑھتا ہے فوراً اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ ماں کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دینے سے آخری وقت میں زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہمارے حالات کیسے ہو گئے؟ جس باپ نے ہم کو بڑا کیا اسی باپ سے آج ہم سوال کرتے ہیں تم نے کیا ہے میرے لیے؟ آج ہمارا اکثر نوجوان طبقہ اسی باپ سے سوال کرتا ہے تم نے کیا ہے میرے لیے؟ تم یہ بتاؤ مجھے کہ اس نے کیا نہیں کیا ہے تمہارے لیے؟ یہی وہ باپ تھا جب تم چھوٹے تھے، تو پر یہی باپ جب تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کو مارا کرتا تھا۔ یہی باپ اپنی خواہشات کو مارتا تھا تاکہ میرے بیٹے کی خواہشیں پوری ہو سکیں۔ یہی باپ تھا کہ پھٹے کپڑے پہنتا تھا، پھٹی چپل پہنتا تھا تاکہ میرا بیٹا اچھے کپڑے اچھے جوتے پہن سکے۔ یہی باپ تھا یہی باپ تھا جو خود نہ پڑھا تاکہ میرا بیٹا پڑھ سکے۔ یہی وہ باپ تھا کہ جس نے دن رات ایک کر دیا تاکہ اپنی جوانی کو لٹا دیا تاکہ میرا بیٹا جوان ہو سکے۔ یہی وہ باپ تھا تم خود بھوکا رہتا تھا، تمہارا پیٹ بھرتا رہتا تھا۔ یہی وہ باپ تھا جو